अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं महनूर राहत। आज के इस नए पॉडकास्ट में हम फिर एक नए इशू पर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात के लिए पेशकश की, जबकि सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दी कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब गवर्नेंस को भी हम देखेंगे कि इस खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस किस सिमत में जा रही है। आया इस सूरत हाल में ये बेहतरी की तरफ जा रही है या बदतरी की तरफ? इस टॉपिक पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है तज्ज़ियेकार अरशद अज़ीज़ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस किस सिमत में जा रही है? आया इस सिचुएशन में जो सिचुएशन चल रही है बेहतरी की तरफ जा रही है या बदतरी की तरफ? आपको सूबे में कोई गवर्नेंस नज़र आ रही है? सूरत हाल ऐसी है कि अमन अमान की आप सूरत हाल देख लें, शुमाली वज़ीरिस्तान से ले के और यहाँ तक साउथ वज़ीरिस्तान देख लें, बन्नू, डी खान, हर तरफ जो है एक दहशतगर्दी है। टांग में आपने देखा उस दिन जो है पुलिस के एहलकारों को शहीद कर दिया। ये एक तरफ तो अमन अमान की हालात ख़राब हैं, दूसरी तरफ जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नेंस कैसी चल रही है। 2-3 दिन पहले एक महकमा फ़िज़िकल हेल्थ है, उसके एक नायब कासद को, यानी जो एक पीएन होता है, उसको सब इंजीनियर बना दिया गया। और सोशल मीडिया पे आया कि जनाब ये क्या हो गया कि एक पीएन कैसे सब इंजीनियर हो सकता है। तो गवर्नेंस इसको कहते हैं। उस पर जब सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये कैसी गवर्नेंस हो रही है, आप तो मेरिट की बात करते थे, आप दावे करते थे कि जनाब हम जो है यहाँ पे मेरिट की हुक्मरानी होगी, इंसाफ होगा, तो ये कैसा इंसाफ है कि यहाँ पे एक पीएन को आपने उठा के सब इंजीनियर बना दिया। तो वज़ीर आला साहब ने फौरी नोटिस लिया, तो उसके बाद कहा कि जी चीफ इंजीनियर को जो है वो OSD कर दें, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें। एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, वज़ीर आला साहब LRH गए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो है इसको सस्पेंड कर दो, नौकरी से बरतरफ कर दो। क्या बना, वो बरतरफ हो गए या नहीं? उस पर एक और इंक्वायरी उन्होंने कर दी, उन्होंने अपनी एक इंक्वायरी बना ली। अच्छा, फिर अभी ये मामलात चल रहे थे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसमें कहा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको 3 अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर बना दिया। अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो कैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर होगा? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान पास करता है, उसके बाद वो तो उसकी तैनाती होती है। जी बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रहे, बल्कि आप रोज़ाना देखेंगे एक नया इशू क्रिएट करते हैं, रोज़ाना एक नया गलत हुक्मनामा जारी करते हैं। अगले दिन फिर देखा महकमा नौजवानान ने भी यही काम किया, एक लोअर कैडर के बंदे को फिर ऊपर लगा दिया। तो वज़ीर आला साहब को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो जो बात करते थे ना गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस तो तब होती है ना कि जब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हों। तो वज़ीर आला मतलब इस ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से क्यों संजीदा नहीं नज़र आ रहे हैं? देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी की वो कहते हैं कि मैं तो हुकूमत करने नहीं आया, मैं तो निज़ाम बदलने आया हूँ। तो ये निज़ाम बदला है उन्होंने। फिर उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो आया हूँ इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। तो आज तो 2-3 महीने हो गए ना, तो क्या हुआ, मुलाकात के लिए अब कह रहे हैं मेरी मुलाकात करवा दो। उन्होंने कहा था कि जी मैंने यहाँ जरगा बुलाया और मेरे मेहमानों को लोगों ने अगवा कर लिया, तो वो मेहमान छुड़वा लिए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं पता करता हूँ कि सनम जावेद को किसने अगवा किया है। तो मुझे बताएं कि वज़ीर आला का कौन सा हुक्म माना जा रहा है? यहाँ पे एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, वज़ीर आला को कोई जो है उसके अहकामात को सीरियस ही नहीं ले रहा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि वज़ीर आला जो मतलब सूबाई हुकूमत है सुहेल अफरीदी, वो इर्रेलेवेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? देखिए ना, वो उनका क्या वो है, उनका मतम नज़र क्या है या उनका जो सीरियसनेस क्या है। वो कहते हैं कि जी मैंने अब तो पहले कह रहे तहरीक चलानी है, तहरीक का पता नहीं चला कहाँ चली गई तहरीक। उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च करूंगा, अब वो लॉन्ग मार्च का भी पता नहीं है।
اب انہوں نے ایک نیا معاملہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے نا لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں. اب وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں جناب. اور مجھے نہیں پتا کتنے سال کی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, کیونکہ آپ کہاں کہاں جائیں گے پورے صوبے میں, اور پھر کوئی لاعمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. بالکل دیکھیں نا, پی ٹی آئی جو ہے اس وقت تقسیم ہو چکی ہے. ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایک دڑا جو ہے نا وہ خوش ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ہم یہاں پہ جو ہے نا مزے کر رہے ہیں, بس پارٹی بھی چلا رہے ہیں اور سیاست بھی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کون سی کوئی ایسی آپ کو اٹیمپٹ نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہو سیریس, کہ جس سے کوئی بات آگے چلے؟ کچھ نہیں ہو رہا, مذاکرات بھی نہیں ہو رہے, کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. اوپر سے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے, سہیل آفریدی کا کل بھی بیان ہے کہ جی میرا اس سے کیا تعلق ہے, مذاکرات کرنے ہیں یا تحریک چلانی ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ عباس صاحب کریں گے, یہ لوگ ڈسکس کریں گے. تو اگر انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے تو آپ تو حکومت تو پھر چلائیں نا. یعنی آپ دیکھیں نا, حکومت کے معاملات, اسپتالوں کی بری حالت ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اسکولوں کی حالت ایسی ہے, وہاں بچوں کے کمرے وہاں پہ نہیں ہیں, وہاں پہ فرنیچر نہیں ہے. آپ اس پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ روزانہ آتا ہے. تو کوئی ایک طرف تو توجہ دیں نا آپ. جی بالکل سر, اگر پاکستان کی بات کی جائے یا پاکستان کی افواج کی بات کی جائے تو ابھی عالمی سطح پر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل رپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو بہت سراہا جاتا ہے. ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوا, چیف جو آرمی چیف ہے اور کمانڈر کے زیر صدارت, جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے بلوچستان جیسے صوبے کی امن و امان کی صورتحال کی تعریف کی ہے. مطلب پالیسیز کی تعریف ہوئی ہے اور صورتحال پہلے سے بہتری کی طرف آ رہی ہیں. تو اگر ہم کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں یہ لوگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیان بازی کرتے ہیں اور اسی سیاست میں یہ لوگ انوالو ہوئے ہیں. اصل میں تو یہاں کیا پہ دیکھیں نا, تحریک انصاف کا فوکس کیا ہے. تحریک انصاف کا فوکس یہ ہے کہ وہ ہٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اگر آپ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ لیں, وہ بھی آپ کی فوج کے خلاف بولیں گے. اگر آپ ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں, ان کو آپ سنیں تو وہ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. یعنی آپ فوج کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو امن و امان خراب کرتے ہیں, آپ ان کو تو کچھ نہیں کہتے. آپ نے صحیح کہا کہ بلوچستان میں صورتحال کافی بہتری آئی ہے وہاں پہ. جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام, حکومت اور فوج یہ تینوں ایک پیج پہ ہیں. یعنی صوبائی وفاقی حکومتیں بھی اور ساتھ میں عوام بھی, ساتھ میں جو ہے سیاستدان, سارے ایک ہی پیج پہ ہیں نا, تو وہاں کام ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جناب آپریشن نہیں ہوں گے یہاں پہ, تو آپریشن تو ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب ایک جگہ پہ ہماری فوج کھڑی ہے, کوئی حملہ کرے گا یا وہاں پہ عوام پہ کوئی حملہ کرے گا تو فوج اس کو دیکھتی رہے گی. کیا فوج کو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑی رہے, مسکراتی رہے کہ جی کوئی حملہ آور آ گیا؟ بھئی فوج نے تو روکنا ہے نا. اب بھی کہتے ہیں جناب تیرا میں, ابھی کل آج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی تیرا میں کارروائی ہو رہی ہے, مجھے اعتماد میں نہیں لیا. وہ بھئی تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں اعتماد میں لیں گے نا, ورنہ پھر تم ارریلیونٹ ہو جاؤ گے. ایک جانب وہ بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو دوسرے جانب یہ پھر اسی وجہ سے جو آپ نے کہا نا ارریلیونٹ کیوں ہو گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مثال کے طور پر ایک دفتر ہے, ایک گھر ہے, اس پہ حملہ ہو جاتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کا تحفظ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ملک ہے, یہ صوبہ ہے, اس کا تحفظ بھی تو کرنا ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ آپریشن بھی نہ ہو, پھر جب بات کوئی کارروائی ہوتی ہے, ٹارگیٹڈ بیس کوئی کارروائی یا آپریشن ہوتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اعتماد میں نہیں لیا. اب آج کہہ رہے تھے جی تیرا میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, مجھے اعتماد میں نہیں لیا. تو بھئی پچھلی کیبنٹ میں آپ نے کہا کہ پیسے منظور کیے کہ جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی ہے, تو پھر لوگوں کے ساتھ یہ دوغلا پن کیوں کرتے ہیں آپ؟ بالکل, آپ لوگوں کو ایک بات کرتے ہیں اور اندر جو ہے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے نا. جب سے یہ آئے ہیں, چاہیے نہیں تھا کہ یہ ایک جو یہاں پہ آلریڈی مطلب ہمارا ایک فورم ہے یہاں پہ, تو اس میں بیٹھ کے یہ فوج بھی بیٹھتی, یہ بھی بیٹھتے, اور سارے ڈیسیجن اس کے اندر ہوتے, تو کیوں نہیں بلاتے میٹنگ پھر؟ صحیح بات ہے. سر کیا لگتا ہے آپ کو, ابھی تو جو قبائلی اضلاع میں یا اسی قبائلی علاقوں میں لوگوں کا جو اعتماد ہے فوج کے اوپر وہ بحال ہو چکا ہے,
تو کیا کہیں گے یہاں پر اس کا نیریٹو کوئی الگ ہے یا کوئی الگ بیان بازی کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو فوج کے ساتھ ہی ہے، وہ تو اعتماد کرتے ہیں، آپریشن کے حق میں بھی ہو گئے ہیں تیرا کے لوگ. میں تیرا کا ایک آپ کو مثال دیتا ہوں تیرا کی. یہ حکومت کہہ رہی تھی نا کہ تیرا میں آپریشن نہیں ہوگا، وہاں پہ جرگہ بیٹھا اور جرگے نے متفقہ طور پہ کہا کہ جی دہشت گرد یہاں پہ ہیں، لہٰذا یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے. تو بھئی آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تیرا کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا گھر بھی چھوڑ دیں گے اور ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ آپریشن جو ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے پھر شرائط رکھ دی کہ جی 2 مہینے کے اندر اندر ہمیں واپسی ہوگی، ہر فیملی کو 50,000 روپیہ خرچے کے لیے دیا جائے گا، 5 لاکھ روپیہ اس کو الگ سے دیا جائے گا، کسی کے گھر کو نقصان ہوگا اس کو الگ پیسے ملیں گے. وہ سارے جرگے نے فیصلے کر لیے ہیں اور ان کا مکمل اتفاق ہے. تو اب حکومت تو ریلیونٹ ہو گئی نا. سہیل آفریدی صاحب تو اس میں کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیں نا، جب آپ کی پالیسیاں ایسی ہوں گی تو پھر عوام بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. آج عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے وہ جرگے کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی صاحب نے تو جرگے کیے تھے نا. بالکل کیے. وہ کدھر گئے؟ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے آپ جرگے میں، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا. اچھا سر، بہت سے اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی پالیسیز کی وجہ سے یا ان کی ڈیسیجنس کی وجہ سے ان کو نااہل بھی ہو، مطلب یہ نااہل بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ کے کیا اینالسس؟ ایسا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ 9 مئی 26 اکتوبر یہ جتنے بھی واقعات ہوئے تھے، یعنی فوج پہ حملے سمیت اسلام آباد پہ حملے، وہاں پہ آگ لگانا، وہاں پہ یہ سارے کے سارے ان کیسز میں ملوث ہیں. اور کسی وقت بھی اگر عدالتوں میں یہ معاملات چلے تو سزائیں تو آئیں گی نا. اور سزا تو مطلب دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرٹ ہونا چاہیے، انصاف پہ ہونا چاہیے، تو عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے. اور جب انہوں نے انصاف کیا اور یہ لوگ نااہل ہو گئے تو پھر یہ کہیں گے ہماری حکومت. اور یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ سہیل آفریدی کیوں تحریک نہیں چلا رہے، احتجاجی تحریک، ان کو پتہ ہے کہ جس دن احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسی دن یہاں پہ گورنر راج نافذ ہوگا اور یہ لوگ پشاور سے بھی نہیں نکل سکیں گے. بہت بڑی خبر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہم وہ کریں گے، جس دن یہ اعلان کریں گے نا کہ آج ہم نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے، اسی دن یہاں گورنر راج ہوگا اور پولیس ان کو وہیں پہ پکڑے گی اور ان کو نہیں چھوڑے گی. جیسے کہ 9 مئی کے واقعے میں اسی طرح حالت ہوگی ان کی. تو ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر یہ صوبہ ہم سے چلا گیا، سارے اشتہاری تو ہمارے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. بالکل. اشتہاریوں کے علاوہ جن کو سزائیں ہو گئی ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ان کو ہر قسم کی فیسلٹی مل رہی ہے. سارا پی ٹی آئی کا انحصار جو ہے، خرچے سارا کچھ وہ تو یہاں سے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت سپورٹ کرتی ہے سارا کچھ. کل کو اگر آپ نے کوئی موومنٹ چلانی ہے تو ان کا یہ خیال ہے نا کہ خیبر پختونخوا سے ہم لوگ لے کے جائیں گے. یہ صوبہ ان سے چلا گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ عوام تو پہلے ہی ان سے الگ ہو چکے ہیں. انہوں نے سہیل آفریدی نے 2 جلسے کیے ہیں نا. بالکل. ان میں لوگ نہیں تھے نا. تو جب ہم نے تو یہی کہا تھا کہ جی 2-3-4 ہزار لوگ لے آتے ہیں تو ان سے کیا ہوگا. اب جلسے بھی نہیں کریں گے. اب تو کارنر میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. اب جاتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں جا کے. مطلب ان کی حکومت جو ہے وہ کمزور کی طرف جا رہی ہے مکمل طور پہ. مجھے تو میں یہ کہوں گا کہ فلاپ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں، اگر آپ سیاست کرتے ہیں نا تو آپ کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنی ہے. آپ حکومت کرتے ہیں، آپ کو عوام کے لیے کرنی ہے. جب عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، کون سا آپ نے بڑے منصوبے کر لیے ہیں؟ بالکل. آپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر آپ نے سیاست ہی کرنی ہے اور یہ سیاست ہے آپ کی، تو پھر یہ عوام بھی آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امن ہو. بالکل. آگے آپ کیا کہیں گے؟ کانسیکوینسز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ یا دیکھیں، اگر تو پرائم منسٹر نے پیشکش کی ہے، شہباز شریف نے صاحب نے بڑے کھلے انداز میں کہا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کسی وقت بھی کوئی کمیٹی ہم بنا دیں گے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے. تحریک تحفظ آئین جو ہے پاکستان، اس کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ عباس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. 2 پوائنٹس پہ مذاکرات ہوں گے
کہ آئندہ الیکشن کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور دوسرا جو بات ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے. ان دو معاملات پر بات چیت کا آغاز ہوگا. اس پر دونوں میں اتفاق ہے. پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر میں نے کہا کہ اختلافات ہیں. ایک دھڑا کہتا ہے بات چیت کرو، مذاکرات کرو، تو دوسرا کہتا ہے نہیں کرو. اچھا، دوسرا جب کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے نا مذاکرات کرو، اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. یعنی لوگوں کو اپنی عزت سنبھالنا مشکل ہو گیا کہ میری عزت بچ جائے بس. تو پی ٹی آئی میں اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی یہ منہ سے نہیں کہتا کہ جی بات چیت تو کر لینا، تحریک بھی نہیں چلانی، بات بھی نہیں کرنا، غدار ٹھہرا دیتے ہیں، اس کو گالیاں پڑتی ہیں. تو بھئی اگر آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی چلانی ہے تو آپ چھوڑ دیں سارے عہدے. سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دے دیں پارٹی پر، یہ لوگ پارٹی چلا لیں گے. اگر پارٹی امریکہ سے چلنی ہے، پارٹی جو ہے اور لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے چلانی ہے، جو چند یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ان کے انفلوئنسر ہے، تو آپ پارٹی ان کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ان کو پارٹی دے دیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. آپ کہیں کہ جو فیصلہ یہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. یعنی ایسی پارٹی جو فیصلے کرنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ سوشل میڈیا کیا کہے گا، تو پھر تو آپ سیاست نہیں کر پائیں گے نا. اب اس حالات میں پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم رہائی کی بات نہیں کرتے، نہیں کریں گے بالکل، کیونکہ رہائی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. عدالت نے سزا دی ہے نا. عدالت جب سزا دے گی تو پھر عدالت ہی آپ کو ضمانت دے گی یا آپ کو رہا کرے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں جن پر آپ مذاکرات، ہم تو آگے ہیں مذاکرات کے لیے. اب تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے نا. اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا عمران خان صاحب سے کون پتہ کرے گا کہ جی وہ مذاکرات پر راضی ہیں. جو دو چیزیں میں نے بتا دی نا، ایک الیکشن پر اور چیف الیکشن کمشنر پر. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان سے دستخط لے کے آؤں گا اس پہ. اچھا، اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. اگلے دن انہوں نے ٹویٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پورے مطلب نظام پہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے جو تھوڑی بہت بات بن رہی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. بہت شکریہ سر انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.